नखल और खजूर है, और रुमान और अनार है। फवैया आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पर साथ कौन सी नेमत है अपने की जुटला रहे हो। फीहिन्ना भी उन दोनों के खैरातुन हिसन, अच्छी औरतें हैं खूबसूरत। फवैया आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पर साथ कौन सी नेमत है अपने की जुटला रहे हो। हुरुम गोरियाँ हैं मसूरातुम बैठलाई हुई फील क़याम की कीमों के। फवैया आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पर साथ कौन सी नेमत है अपने की जुटला रहे हो। फवैया आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पर साथ कौन सी नेमत है अपने की जुटला रहे हो। इलमियत में सुनना नहीं हाथ लगाया उसे इसमें कबला वाला जाने था पहले उससे आना जीन ने। फवैया आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पर साथ कौन सी नेमत है अपने के जुटा रहे हो। मुत्तक़ीन तकिए किए हुए अला रफ़ ऊपर कायन खुदरू सब को कायन रहता है नादिर नफीस अच्छी के। फवैया आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पर साथ कौन सी नेमत है अपने के जुटा रहे हो। तबारक अस्मु रब्बिका, तबारक अस्मु रब्बिका, बहुत बरकत वाला है नाम रब तेरे का दीन शान। बहुत बरकत वाला है नाम रब परवरदिगार तेरे अल्लाह का। ज़िल जलाल वल इकराम, ज़िल जलाल वल इकराम, साहिब जला साहिब करम वाला। ज़िल जलाल वल इकराम, सब पढ़िए। ज़िल जलाल वल इकराम, ज़िल जलाल वल इकराम, ज़िल जलाल वल इकराम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। उर्स क्या है? उर्स कुल मजलिस क्या है और उर्स क्या है? और उर्स रात में क्या है? उर्स क्या है और उर्स की मजलिस क्या है और उर्स रात में क्यों है? बाज लोगों का सवाल है जी, मुरीदों का सवाल नहीं है, बाज लोगों का सवाल है। कहाँ पर है? कहाँ पर दिया है? अब जो जिसको नहीं मानने का है वो मन में ही नहीं करेगा, जिसको नहीं मानने का है वो मन में ही नहीं करेगा, और जिसको मानने का है वो मुर्शिद के चेहरा देखते ही वो मान जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्शिद के पगड़ी मुबारक को देखना ही मुरीदों के वास्ते उर्स मुबारक दिखलाई दे रहा है। जो नहीं मानेगा क्या होगा? बाहर में बाहर ही पड़े रहेंगे, बाहर ही पड़े रहेंगे, हुजरा के बाहर पड़े रहेंगे, मस्जिदों के बाहर पड़े रहेंगे, काबा शरीफ के बाहर पड़े रहेंगे, मदीना के बाहर पड़े रहेंगे, अल्लाह के रहमत के बाहर पड़े रहेंगे, इबादत के बाहर पड़े रहेंगे, अल्लाह के मर्जी के बाहर पड़े रहेंगे। और जो पुरसकुल मजलिस के बारे में जो जानते हैं वो लोग पीर मुर्शिद के चेहरा मुबारक को पहचानते हैं। पीर मुर्शिद के चेहरा को देखना ही, पीर मुर्शिद के चेहरा को चादर लपेटते हुए देखना ही मुरीदों के वास्ते उर्स मुबारक दिखलाई दे रहा है। मुर्शिद चादर पहनेंगे, मुर्शिद चादर पहनेंगे, चादर ओढ़ना ही वारिसुन नबियों का पहचान है। उर्स जो है मोहम्मद का तख्त है, उर्स मोहम्मद का तख्त है, और मोहम्मद के तख्त में मोहम्मद वाले ही आके बयान करते हैं। जैसा मोहम्मद के बयान, जैसा मोहम्मद की बयान वैसा वारिसुन नबी का बयान, जैसा मोहम्मद की हिदायत वैसा वारिसुन नबी की हिदायत, और जैसा मोहम्मद नबी की चादर ओढ़ना वैसा ही पीर मुर्शिद का चादर ओढ़ना। यानी मोहम्मद के चादर को देखना है तो उर्स पाक में पीर मुर्शिद का चादर मुबारक को हम लोग को देखना होगा।
آپ پیر مرشد کا چادر کو دیکھ رہی تمام مریدوں کے واسطے، امتوں کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے عرس کل مجلس ہے اور ہمیشہ ہی رہنے والا ہے۔ اور ہم لوگ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آمین اللہم آمین۔ فاسجدوا لہ، فاسجدوا لہ، بس سجدہ کرو واسطے اس کے جو ایسا کی نماز ہے۔ فاسجدوا لہ ومن اللیل، اور رات میں سے جب رات آ جائے، ومن اللیل، جب رات آ کے حاضر ہو جائے، جب رات آ جائے، فاسجدوا لہ، بس سجدہ کرو واسطے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ سجدہ کر لیے۔ فرض نماز پڑھ لیے، سنت نماز پڑھ لیے، وتر نماز پڑھ لیے، نفل نماز پڑھ لیے، پڑھنا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کہتا، وہی آپ نے، اس کے بعد اللہ کہتا وسبحوا، اور تسبیح کرو، وسبحوا، اور تسبیح کرو، بڑائی کرو۔ ذکر نہیں ہے پڑھی، ذکر کثیرہ کے بارے میں بات نہیں ہے، ذکر کے بارے میں بات نہیں ہے، تسبیح کے بارے میں بات، تسبیح مطلب بڑائی کر، آپ کو اللہ کا بڑائی کرنا ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چادر اوڑھنے والے ہیں، یاد محمد آپ چادر اوڑھنے والے ہیں، آپ چادر اوڑھنے والے ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے محمد آپ کپڑا اوڑھنے والے ہیں، آپ کپڑا اوڑھتے ہیں۔ آپ کا کپڑا اوڑھنے ہی میں تو مریدوں کا قرار دکھلائی دے رہا ہے۔ جو بے قراری ہے، جو بے قراری ہے، جو بے قرار ہو جاتے ہیں، کوئی بیمار میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی روزی روزگار میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کچھ میں گرفتار ہے، پیر مرشد کا چادر مبارک دیکھتے ہی ان لوگوں کا تمام غم جو ہے مٹ جاتا ہے، اور وہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، مراد میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تمام مراد سے بری کرتا ہے اور اپنا قریب کر لیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور وہ لوگ پڑھتے ہیں وسبحان اللہ رب العالمین، وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، وسبحان اللہ رب العالمین۔ آمین اللہم آمین۔ یا ایھا المدثر، اے محمد آپ کپڑا اوڑھنے والے ہیں، آپ کا کپڑا اوڑھنا، آپ کا چادر اوڑھنا امتوں کے لیے عرس مبارک ہے۔ عرس مطلب خوشیاں، عرس مطلب خوشیاں، عرس مطلب خوشیاں، کل من سب، جتنے بھی خوشی ہے، جتنے بھی بزرگان دین ہے، سبھی آ کے حاضر ہے۔ آدم علیہ السلام حاضر ہے، اس کی امت بھی حاضر ہے۔ عرس کل، یہاں آدم بھی حاضر ہے، آدم امت بھی حاضر ہے، یہاں نوح بھی حاضر ہے، نوح کشتی میں داخل ہونے والے بھی حاضر، چڑھنے والے بھی حاضر ہیں، یا ابراہیم بھی حاضر ہے اور اس کے ساتھ طواف کرنے والے بھی حاضر ہیں، یا اسماعیل بھی حاضر ہے اور اس کی امت بھی حاضر ہے، یا عیسیٰ بھی حاضر ہے اور اس کے مرید بھی، امت بھی حاضر ہے۔ یہاں پر عرس مبارک جو دکھلائی دے رہا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے محمد آپ چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جائیے، کھڑا ہوئیے اور ڈرائیے لوگوں کو۔ قم فانذر، کھڑا ہو جائیے، آپ کو کھڑا ہو رہا ہے، اے محمد آپ کو کھڑا ہو رہا ہے، قم فانذر آپ کھڑا ہو رہا ہے اور ڈرانا ہے۔
بعض لوگ ایسے ہیں جو غریب مظلوم مریدوں کو جو ہے پریشان کرتے ہیں. مظلوم امتوں کا واسطے محمد حاضر ہے اور مظلوم مریدوں کے واسطے صوفی حمید فروہ کا ہماری حاضر دکھلائی دے رہے ہیں. تم فاجر اب کھڑا ہونا ہے وربا کا فکبیر اور اپنے رب کا بڑائی کرنا ہے. آپ کا چادر اوڑھنے میں خدا کی بڑائی ہے تو عرس کاہے نہیں ہو. آپ کے چادر اوڑھنے میں اور آپ کے کھڑا ہونے میں خدا کی بڑائی ہے. جہاں خدا کی بڑائی ہے وہاں مجلس لگے، جلسہ لگے، عرس لگے، کچھ بھی لگے، وہ پاک ہی دکھلائی دے رہا ہے. کہاں سمجھیں گے یہ لوگ کہاں سمجھیں گے؟ وہ تو اپنا جو ہے پیسوں لے میں پریشان ہے کہ ہم جائیں گے، ہمارے لیے 25,000 کا فیس جو ہے رکھ دو، بلیرو گاڑی بڑکا ایسا ہم نے لیے جمع کر دو، 10 روپے پیچھے آگے پیچھے پاؤں چومے ہاتھ چومے، یہی سب کریں. فقیریہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بیان کرتے ہیں کہ نبی صاحب جو ہے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، کتنا ان کو تکلیف ہوا ہوگا 10 دن تک، اور خود جو ہے مرغا کی ران چھوڑ کر کچھ کھیبے نہیں کرے گے. مرغا کے ران چھوڑ کے وہ کھیبے ہی نہیں کرے گے. ایسا لوگ ہیں. تو وہ اگر سوال کرے کسی سالک سے تو کہاں سے ہوگا؟ لیکن مریدوں کو یہ جاننا حق ہے کہ قرآن میں عرس المجلس ہے یا نہیں ہے. یہ عرس المجلس کا بیان کرنا یہ کسی مرشد کے اولاد ہی کا بس کا بات ہے. کوئی اگر مرشد کا اولاد نہیں ہے، ڈائریکٹ مرشد ہو گئے ہیں، کوئی اور جگہ سے آئے ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری اللہ نہیں دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حمید صاحب کو ذمہ داری دیا، آپ پیر بھی ہیں اور پیر کا اولاد بھی ہے، اللہ نے آپ کو ذمہ داری دیا ہے. ویسے ہی عرس کے بیان جو ہے بعض لوگ کر نہیں پائیں گے، مشکل ہے. سن لیجیے، عرس مطلب جو ہے خوشیاں، اکل مطلب سب. آدم بھی رہ گئے اور آدم کی امت بھی رہ گئے. مولا علی کریم اللہ وجود بھی رہیں گے، ان کا مرید بھی رہیں گے. امام حسن امام حسین رہیں گے، اہل بیت رہیں گے، ان کا مرید لوگ رہیں گے. پیارے پیر دستگیر رہیں گے، ان کا مرید لوگ رہیں گے. خواجہ بابا رہیں گے، ان کا مرید رہیں گے. سبھی اس قرآن سے سہمت ہیں اور سبھی محمد رحمت للعالمین کے اطاعت پیروی میں حاضر ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس سے اللہ خوش ہے، اس سے نبی لوگ خوش ہے، اس سے مرید لوگ خوش ہے، کسی اور کا درکار نہیں ہے. اور الٰہ العزت و اللہ کا عزت برقرار رکھنا ہے. وہ الٰہ العزت والے رسول ہی اور واسطے رسول اسی کی عزت ہے. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم رسول کو گالی دے دیے، اینٹ پتھر ہم مار دیے، اس کو ہم پگلا کہہ دیا، اس کا عزت تو ختم ہو گیا. یہ کہاں تک ختم ہو گیا جی؟ وہ الٰہ العزت اور واسطے اللہ کی عزت ہے، ولی رسول ہی اور واسطے رسول اسی کی عزت ہے، ولی المؤمنین اور واسطے ایمان والوں کی عزت ہے. محمد کے چادر مبارک کے ساتھ ہی مریدوں کو عزت جو ہے جڑا ہوا ہے. مرید محمد کے چادر سے فرق نہیں ہے. اسی لیے مرشد تبھی کامل ہے جب اس کے چادر پہنتے ہوئے آپ لوگ دیکھیے گا. مرشد کا چادر اوڑھنا ہی مریدوں کے لیے خوشی اور عید کا مقام دکھلائی دے رہا ہے. وہ عید میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو چادر اوڑھنے میں ہے. چادر اوڑھنے میں تمام انبیاء اولیاء حاضر دکھلائی دے رہے ہیں. تمام انبیاء اولیاء حاضر ہیں، تمام نبی رسول لوگ آ کے حاضر ہیں. عرس مانے خوشیاں، کل مانے سب کے سب، اور مجلس مانے وہ جلسہ جس جلسہ میں قرآن بیان ہو. پہلے مجلس کے بارے میں بیان کر لے، آیت دے دے، پھر آیت دیتے ہیں کہ کس وقت میں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، 28واں پارہ میں ہے سورہ مجادلہ. 28 پارہ کے پہلا سورہ، 28 پارہ کا جو پہلا سورہ ہے سورہ مجادلہ میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تفصحوا، لمبا چوڑا کرو، فی المجالس، مجلسوں کو لمبا چوڑا کرو، پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ.
پھیلانے سے مطلب ہم تو 2x2 کا اسکوائر فٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں، اب پھیلائیں کیسے؟ جو پیسہ والا ہو تو پیسہ دے دیا ہے، اب ہمارا تو پیسہ نہیں، ہم کیا کریں گے؟ مجلس بڑھے گا کیسے؟ تفصحوا بڑھاؤ فی المجالس، مجلسوں کو بڑھاؤ۔ ہم 2x2 ہیں، میرا ماں 2x2 ہے، میرا بیوی 2x2 ہے، میرا بچہ 2x2 ہے، علاقہ حاضر کا جو مجلس بڑا ہو رہا ہے، ہم ایک پورا پریوار کو لے کے آ رہے ہیں، ایک اور مرید پورا پریوار کو لے کے آ رہا ہے، ایسا کرتے 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 مجلس جو ہے لمبا چوڑا ہو رہا ہے۔ فی المجالس سے بیچ مجلسوں کو، جو مجلس کے بارے میں جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس نہیں ہے، وہ لوگ قرآن نہیں جانتے ہیں، ان لوگوں سے قرآن سے کبھی رابطہ نہیں، ملاقات نہیں ہوا ہے، وہ لوگ کہاں سے جانے گے کہ مجلس کیا چیز ہے؟ کہاں سے جانے گے؟ کہا کہ اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تفصحوا لمبا چوڑا کرو، فی المجالس سے بیچ مجلسوں کے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اس کے اندر ایمان نہیں ہے تبھی تو وہ جو نہیں مان رہا ہے، اگر ایمان ہوتا تو مجالس کو بڑا کرتا، وہ حجرہ میں مجلس ہو یا مریدوں کے گھر میں مجلس ہو، مجلس کو لمبا چوڑا کرو۔ تفصحوا مجلس کو لمبا چوڑا، فائدہ کیا ہے؟ تفصحوا مجلس جب لمبا چوڑا ہوتے ہیں، فافصحوا پس مجلس کو لمبا چوڑا کرو، یفصح اللہ لکم، یفصح اللہ لکم، تم کو بھی اللہ لمبا چوڑا کر دے گا۔ اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے گا، اولاد مکمل نہیں ہے، اولاد مکمل کر دے گا، مراد کم ہے، تم ایک سوال کرنے والے ہو اور اللہ جو ہے 50,000 تم کو جواب دینے والا ہے۔ تم ایک چیز کے امیدوار ہو، اللہ تم کو بھر بھر کر دینے والا ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کا کمی نہیں ہے، بس ہم لوگ کو مانگنے کا دیری ہے، بس ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں، جس دن ہم لوگ مانگ لیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تجھے پورا ہی کر دے گا، اللہ پورا کر دے گا۔ کبھی کسی کو اللہ نے حسین کے ہاتھ سے دیا ہے، کبھی غریب نواز کے ہاتھ سے دیا ہے، کبھی دیکھیے تو حبیب فروا کا ہماری کے ہاتھ سے دے رہا ہے، کہ دے رہا ہے تو بولے ڈائریکٹ دے رہا نہیں ہوگا، بچے کو ماں باپ کے ہاتھ سے دے رہا ہے، بچے کو ماں باپ کے ہاتھ سے دے رہا ہے، ان پڑھ کو حافظ کے ہاتھ سے علم دے رہا ہے، ان پڑھ کو حافظ کے ہاتھ سے علم دے رہا ہے، اور محمد کے چادر مبارک کا بیان مریدوں کو پیر مرشد کے ہاتھوں سے دے رہا ہے، وہاں جاری ہے جی۔ کچھ بھی تکلیف ہو جائے دربار گہمری میں آ کے پیر مرشد کے چادر مبارک کا طرف نظر کیجیے، جیسا ان کا چادر سفید دکھلائی دے رہا ہے، آپ کے زندگی سے تمام برائیاں جو ہے ویسے ہی غائب ہو جائے، قلم غائب ہو جائے گا اور آپ پورا سادہ بے عیب ہو جانے والے ہیں، وہی سادہ چادر، آپ کو اللہ لمبا چوڑا کر دے گا، رزق میں آپ کو اللہ لمبا چوڑا کرے گا، آپ کے دعاؤں کو اللہ لمبا چوڑا کرے گا۔ آپ کے ہاتھ کتنا لمبا ہے؟ 5 انچ بعد 6 انچ کتنا ہوگا؟ لیکن مومنوں کا دل اللہ تعالیٰ اپنا عرش کی طرح لمبا چوڑا کیا ہے۔ کہوں نہیں اگر اللہ دیا تو مومنوں کا دل میں اللہ تعالیٰ دے دے گا، وہی کافی ہے، مومنوں کے دل میں دینا ہی جو ہے کافی ہے۔ جس کا دل ٹھیک ہے اس کا سب ٹھیک ہے، جس کا دل گڑبڑ ہے اس کا کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ جس کا دل میں پیر مرشد کا چادر مبارک نظر میں آیا، گویا کہ وہ محمد کے چادر کے امیدوار ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اب ہم کو محمد کے چادر اب ہم کو دیکھنے ملے گا۔ آج جس دن محمد کے چادر مبارک دکھ گیا، اس دن محمد کا چہرہ ہم لوگوں سے خدا سے فرق نہیں نظر میں آئے گا، محمد کا صورت شکل جو ہے وہ خدا سے فرق نہیں سمجھ میں آئے گا، بلکہ خدا ہی نظر میں آئے گا۔ اور پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آمین اللہم آمین۔
وَإِذَا قِيلَ انصُتُوا، اور جب مجلس مقام میں جب کھڑا ہو، جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانصتوا، بس اٹھ کھڑا ہو جانا ہے۔ جب مجلس مقام میں جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جانا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتا ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جگہ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب سوچئے ایک مجمع بھرتی ہے اور اس میں آدمی اگر اٹھک بیٹھک کرے، ایک آدمی آوے تو اٹھ جاوے، ایک آدمی جاوے تو بیٹھ جاوے، پھر ایک آدمی آوے اٹھ جاوے، ایک آدمی آوے بیٹھ جاوے، وہ مجلس کا رونق ہے؟ وہ مجلس کا عزت ہے اٹھک بیٹھک کرنا؟ نہیں، یہ کوئی مجلس کا کوئی رونق نہیں ہوا کہ ہم اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، وہ تو پیچھے والا کو تکلیف ہوگا، آپ کے پیچھے 10 لوگ جو کھڑے ہیں۔ نہیں، وَإِذَا قِيلَ انصُتُوا، جب کہا جائے کہ محمد آئے ہیں اور سلام بھیجو، اٹھ کھڑے ہو، محمد آ کے حاضر ہو گئے ہیں، اب محمد پر سلام بھیجنا ہے، درود بھیجنا ہے، فانصتوا، پس اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرتا ہے ان لوگوں کو اللہ درجے، ان لوگوں کو اللہ درجہ دیتا ہے۔ پیسہ نہیں دیا کوئی بات نہیں، گھر باڑی نہیں دیا کوئی بات نہیں ہے، اولاد سے محروم رکھا کوئی بات نہیں ہے، ایمان دے دیا تو مطلب محمد ہم لوگ اللہ دے دیا ہے، بہت بڑا بات ہے جی۔ جس کو محمد مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا ہے جی۔ جس کو محمد ہی نہیں ملا اس کو کیا ملا؟ گھر باڑی لے کیا کرے گا؟ اچار ڈالے گا؟ قبر میں لے کے جائے گا؟ کیا ہوگا؟ قبر ہم سونے کا بنا دیے، سڑے گا تو لاش نہ کا لاش سڑے گا نہیں، کیا ہوگا؟ پیسہ جو ہے سامنے میں گڈی میں لے کے کیا کرو؟ خدا خرید لو گے؟ کیا خرید لو گے؟ انسان خریدنے کا طاقت نہیں ہے، وہ خدا کو کیا خریدے گا؟ وہ پیسے ہو کر بھی حیران ہے کہ ہم کسی کو پانا چاہتے ہیں، اور پھر مرشد کو پانے کے لیے ہم لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی درکار نہیں ہے، بس دل میں ایک محبت پیدا کرنے کی درکار ہے کہ حجرہ میں جانا ہے، ایک صوفی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ میں ان کا قرآن دکھلائی دے رہا ہے، بس یہی ہم لوگوں کے لیے خوشیاں ہیں کہ اسی قرآن بیان ہی سے ہم لوگوں کو محمد حاصل ہے۔ اسی کو تو عرس کل مجلس کہا جاتا ہے، جہاں قرآن کی بیان ہو اور بیان کرنے والا بھی ویسا ہی سادگی ہو۔ کوئی بڑا جو ہے کچھ طاقت دکھلانے کے لیے چاندی کا حرف سے کوئی اگر قرآن لکھ دے تو کیا ہوگا؟ اس سے دل میں تقویٰ نہیں، بیکار ہے۔ کوئی سونا سے لکھ دیا کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ہیرا کے نگ بیٹھا کے قرآن لکھ دیا کیا ہوگا؟ میوزیم میں رکھا ہوا رہے گا۔ میوزیم میں جائیے، پیسہ لگائیے، دیکھیے کوئی انسان کوئی مخلوق نے بنایا ہے، کوئی مخلوق نے بنایا ہے۔ آج چادر اوڑھنے والے جتنے بھی پیر مرشد جو محمد کے خادم غلام ہیں، جتنے بھی خادم ہیں محمد کے وارث النبی، سب کو کسی انسان نے نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ رحمان نے بنایا ہے۔ الحمدللہ، یہی عرس ہے، یہی خوشی ہے۔ ہم جس کو مان رہے ہیں اس کو کوئی انسان نے نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا ترکیب سے، اپنا محبت سے محمد کے شان بیان کرنے کے لیے اللہ اس کو بیٹھا کے رکھا ہے۔ الحمدللہ، اس درجہ بلند ہے۔ اب مجلس جو ہے عرس کا مجلس کب ہوگا؟ یہ تو ایک ایسا مجلس ہو گیا، عصر کے بعد نماز جو نماز کے بعد دعا ہوئی تو ایک مجلس ہو گیا۔ عرس کی مجلس کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات سے فَاسْجُدْ لَهُ، پر سجدہ کرو واسطے اس کے۔ رات ہو گیا، جب رات آ جائے تب جو ہے اس کو سجدہ کرو، نماز ہو گیا۔ اور یہ جو قرآن پڑھنا ہے اور محمد کے نام میں جو تسبیح کرنا ہے، یہ بات جان لیجئے کہ قرآن اللہ تعالیٰ رات کو نازل کیا ہے۔ جس مہینہ میں یہ نازل کیا تھا وہ رمضان ہے۔ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رات میں اللہ نازل کیا ہے۔ مہینہ جو تھا وہ رمضان کا تھا اور جو وقت تھا وہ رات کا تھا۔ اللہ دن کو قدر والا نہیں کہا ہے، اللہ رات کو قدر والا کہا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تحقیق نازل کیا ہم نے اس قرآن کو رات قدر والا۔ رات قدر میں، رات میں ہم نے اس قرآن کو ہمیں نازل کیا ہے۔ اور اسی رات کو عزت کرتے ہوئے سال میں ایک بار اللہ کا یاد میں آپ لوگوں کو اللہ کے تسبیح
کرنا ہے. تسبیح مطلب بڑائی کرنا ہے. اگر بڑائی نہیں کر سکے تو کوئی حرف کی بات نہیں ہے. ہم لوگ بڑائی کرنے میں کمزور دکھلائی دے رہے ہیں, حمید فرما کہ ہماری بڑائی کرنے میں اعلیٰ دکھلائی دے رہے ہیں. وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور تصویر کرو اللہ کو رات بڑی تلک ادئی نسان. اور تصویر کرو اللہ کو رات بڑی تلک, بڑا رات تک, جس رات میں کم سے کم 4 سے 5 گھنٹہ جو ہے مجلس ہو جائے. لیلن طویلا, رات بڑی تک, جہاں پیر مرشد چادر پہن کے آئیں گے. کہ آخری زمانہ میں محمد آئے گا, اسی لیے کوئی نبی جو ہے کوئی کوٹ شیروانی نہیں پہنے بلکہ سادہ چادر پہنے. ہر نبی عیسیٰ علیہ السلام تک, آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سادہ چادر پہنے. کہا ہے آخری زمانہ میں محمد آئے گے. اور آج کل کے لوگ کوٹ صدری یہ سب پہن کے گھر رہے ہیں. جیسے مسلمان ٹوپی پہن کے داخل ہوتے ہیں, یہ اس کی شان ہے. اسی طرح پیر مرشد کا شان ہے کہ عرس مبارک میں چادر اوڑھ کے آوے. پیر مرشد کا چادر اوڑھنا ہی مریدوں کے لیے خوش نصیبی ہے اور مراد اعلیٰ ہے. وسبحوا, اور تسبیح کرو لیلاً طویلا, رات بڑی تلک. آمین اللہم آمین. بعد نماز شروع کیا جائے, بعد نماز کے دعا ہوگا. آمین اللہم آمین. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. دوسری پڑھ. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله أهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وصحبه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين اللهم آمين. اهدنا الصراط المستقيم. دکھلا دے تو ہم کو راہ سیدھی. الہی ہم کو راہ سیدھا دکھلا. یہ ہم اس طرح بار بار پڑھا دیتے ہیں. نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی بار پڑھا دے, الہی ہم کو راہ سیدھا دکھلا. جس راہ میں کسی ڈھونگی نہیں بیٹھا ہو, جس راہ میں کوئی پھرے باز نہیں بیٹھا ہو, جس راہ میں محمد کے فقیر بیٹھا ہو, اس راہ کے ہم لوگ راستہ دکھلا دیں. مطلب راستہ دکھلا دے کہ مطلب جو فقیر جو بیٹھے ہوئے تھے حمید صاحب کو, وہ قابل نہیں تھے. دکھلاتے سے مراد یہ ہے کہ ہر بار دکھلا, ہر اتوار کو دکھلا, ہر جمعرات کو دکھلا, ہر جمعہ کا دن ہم لوگ کو دکھلا. 3 مجلس حمید صاحب کا قائم کیا ہوا ہے. جب وقت آئے گا تو جاری ہو جائے گا. کسی چیز کو اللہ بے فضول نے کیا ہے. اور جب حمید صاحب پردہ ہو گئے تو اس وقت بھی وہی دعا کام کرے گا کہ دکھلا ہم کو راہ سیدھی, کہ فقیر بیٹھے ہی رہیں گے اور مریدوں کو محمد کے پہچان دیتے رہیں گے. ان کا پڑھانا آج جو ہے کام دے رہا ہے. وہ تب پڑھائے ان کا اعتبار جاری تھا, اور آج بھی ہم پڑھا رہے ہیں, اور دین قیامت تک یہ اعتبار ایسا ہی جاری رہے گا. الحمدللہ. مرید آئیں گے اور صرف قرآن بیان ہوگا, اللہ کے سوا کوئی کتاب بیان نہیں ہوگا. لا شریک لہ, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ کے دین میں ہم کوئی قصہ گیجو کہانی ہم بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں.
ہم اللہ کا غلام ہیں اور اللہ ہی کا خطاب بیان کرتے ہیں. اور اللہ کا خطاب کس کے اوپر نازل ہوا؟ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. اس میں خدا کے محبت دکھلائی دے رہا ہے. اللہ اگر چاہتا آدم میں یہ قرآن نازل کر دیتا، آدم کے دل میں نازل کرتا، موسیٰ میں نازل کرتا، عیسیٰ میں نازل کرتا، یہودیوں میں ہوتا، عیسائیوں میں ہوتا، لیکن یہ یہودیوں میں نہیں ہے بلکہ مومن مسلمانوں میں ہے. یہ خدا کے بڑائی ہے، یہ خدا کے بڑائی ہے کہ محمد کے قرآن آج بھی جاری ہے اور دین قیامت تک جاری رہنے والا ہے. محمد کے چادر جاری ہے، پہننا اوڑھنا جاری ہے اور دین قیامت تک جاری رہے گا. محمد کھڑا ہونا یہ جاری ہے اور دین قیامت تک جاری رہے گا. وربک فکبر اور اپنے کی پس بڑائی کر، یہ چیز جاری ہے اور ہمیشہ ہی جاری رہے گا. صراط الذین انعمت علیہم. سورہ فاتحہ لوگ اس کو صحیح سے معنی نہیں پڑھتے ہیں. جو نمازی اپنے نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس کے معنی نہیں جانتے ہیں. معنی کو سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. الہی ہم کو راہ سیدھا دکھلا. صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی دکھلا جن کے ہاتھوں کے اوپر تم نے اپنا نعمت کو ظاہر کر دیا ہے. کس کے اوپر اپنا نعمت ظاہر کرے گا؟ جو محمد کے خلاف پڑھتے ہیں، جو قرآن کو مس یوز کرتے ہیں، اللہ اس کو راضی ہو جائے گا. جو قرآن کے لیے خود فنا ہو جانے والے ہیں اس کے اوپر اللہ راضی ہو. جو محمد کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر دے، اپنے آپ کو برباد کر دے، اس انسان کو مرشد کو کہتے ہیں فنا فی شیخ. جو نبی کے یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دے اسے فنا فی رسول کہتے ہیں. جو رسول کرتے کرتے فنا ہوگی کہ ہمارا رسول وہ رسول ہے جس سے خدا ہمارا راضی ہے، اور کوئی راضی نہیں ہے. ہم کو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہمارا خدا ہم راضی ہے. وما محمد، اللہ کہتا ہے وما محمد، اور نہیں محمد الا رسول، مگر محمد رسول ہے. محمد رسول ہے، محمد کو ہم بھیجے ہیں. سب نبی کو اللہ ایک ایک کتاب لے کے بھیجا. کچھ خلیفہ لوگ آئے بدلتے رہ گئے، کچھ خلیفہ آئے بدلتے رہ گئے. ایسا بدلتے بدلتے اللہ نے کہا کہ اب نہیں ہوگا، اب محمد کو ہم اپنا کتاب دینے والے ہیں. قرآن جو ہے جتنا اللہ کی کتاب ہے، قرآن اتنا محمد کی بھی کتاب ہے. الحمدللہ اللہ اپنا کتاب اٹھا کے محمد کو دے دیا اور کہا کہ تو پڑھ، تیرا پڑھنا ہی ہمارا پڑھنا ہے. تیرا قرآن پڑھنا ہی ہمارا قرآن پڑھنا ہے. اس کے نام سے عروس کاہے نہیں ہو؟ جس سے خدا راضی ہے، جس سے تمام نبی رسول راضی ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف بنائے کہ محمد کی امت آخری زمانہ میں کبھی آئے گے آگے جب اور وہ حج کریں گے، جب پیاس لگے گا تو زمزم کا پانی پیے گے. 5-6 ہزار سال پہلے وہ تیار کیے اس واسطے کہ ہم لوگ، یہ مسلمان لوگ جا کے حج میں ہم لوگ عبادت کریں 10 دن تک، اور کعبہ شریف پہ ہم لوگ طواف کریں، کعبہ شریف کو ہم لوگ گھیر کے رکھیں. اس کے نام میں کہا نہیں ہو، اس کے نام میں مجلس کہا نہیں ہوگا. جب محمد کے مجلس میں جب ہم لوگ آ کے حاضر ہوں گے تو محمد کے منہ سے کیا نکلا تھا؟ کوئی اور مذہب، غیر مذہب کی کوئی باتیں تھی؟ اسلام پھیلانے کے لیے کوئی غیر مذہب کی کوئی درکار تھا؟ نہیں تھا. اس کو کسی کتاب کو اس کو درکار نہیں تھا. اس کے منہ میں قرآن شریف ہی دکھائی دے رہا ہے. قرآن شریف پڑھتے گئے، ان کا قرآن شریف ان کا بولی ہی ایسا بولی تھا، اتنا مٹھاس بولی تھا کہ بڑے بڑے سرما لوگ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ مرید ہو گئے. بڑے سرما تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصور، وہ تو نبی صاحب کو ماننے کے لیے جا کے پہنچے. جب نبی صاحب جب قرآن جب ظاہر کیے ان کا مرید ہو گئے. بڑے سرما لوگ ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں.
عثمان غنی بہت بڑا دولت، بڑا زمین آسمان کا دولت ہم نے دیکھا ہے، لیکن محمد جو ہے یہ خدا کا دولت دکھلائی دے رہا ہے۔ ہم پھیکا ہے، مرید ہو گئے، بڑے بڑے سرما اس کے نزدیک جو ہے جھکے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ کیوں نہیں ہر سال اس کے نزدیک آ کے جھک جائیں؟ اگر خواب میں کسی کا چہرہ اگر آ جاتا ہے، اگر خواب میں کسی کا چہرہ مرا ہوا کوئی ہے تو خواب میں آ گیا، تو ہم لوگ بولے مرا ہوا چیز کوئی خواب میں آ گیا، اچھا بات ہے۔ وہ شیطان تھا کہ ایماندار تھا کہ بے ایمان تھا، ہم کو دیکھنے کا درکار نہیں ہے، لیکن آ جاتا ہے۔ اب سپنا تو ہم خود سے دیکھتے نہیں ہیں، خواب تو ہم خود سے دیکھتے نہیں ہیں، وہ آ جاتا ہے۔ جب ایک ادنا چیز جب خواب میں آ سکتا ہے، بن بلائے مہمان بن کے جب داخل ہو سکتا ہے، یہاں تو ہم لوگ محمد کے مجلس میں باقاعدہ ہم لوگ دل سے محمد کو پکار رہے ہیں، وہاں تو محمد کا آنا بالکل ضروری دکھلائی دے رہا ہے۔ وہ اپنے وقت میں اپنے باحیات میں کسی کو بے مراد نہیں رکھے ہیں، نہ آج تک وہ بے مراد رکھنے والے ہیں۔ اگر خواب میں کسی کا چہرہ اگر دکھ سکتا ہے تو حقیقت کے منزل میں، عرس کے منزل میں محمد کا چہرہ دیکھنا، یہی ہم لوگ کے لیے عرس مبارک دکھلائی دے رہا ہے، خوشی دکھلائی دے رہا ہے۔ خواب میں چہرہ آئے وہ ٹھیک، خواب میں چہرہ آئے تو لوگ مان لیتے ہیں، اور عرس مبارک میں اگر محمد کا چہرہ آئے تو نہیں مانیں گے، ماننا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے۔ بھوت کا چہرہ آ گیا تو ڈر سے اٹھ کر دھڑپڑا جاتے ہیں، بھوت جنات آ جاتا ہے سپنا میں، وہ ٹھیک ہے۔ محمد عرس میں آئے تو غلط، محمد دیدار دے تو غلط، بلکہ محمد دیدار دینے ہی تو سمجھ میں آ جانا چاہیے وہاں خدا کے قرآن بھی حاضر ہے، اور جس کا قرآن ہے وہ خود بھی حاضر دکھائی دے رہا ہے۔ اسی لیے عرس مبارک میں آ کے ہم لوگوں کو خدا سے پکارنا ہے کہ محمد تیرے رب جو ہے، تیرا رب وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے۔ تو اپنا تو فائل سے تیرا محبوب کو کہے، میں نے محمد کے محبوب کون ہے؟ اللہ ہے، تو اپنے محبوب سے کہہ دے کہ ہم لوگ فقیر عرس مبارک میں آ کے حاضر ہیں، قرآن کے دربار میں آ کے حاضر ہیں۔ اب قرآن کے رحمت اس قدر کھول دینے کے لیے بول کہ ہم لوگ کھولنے کے دروازہ کھولنے کے ہم لوگ لائق نہیں ہیں، ہم لوگ کا ہاتھ قرآن کا دروازہ کھولنے کے لائق نہیں۔ اے محمد قرآن تیرا ہے، تجھ کو اللہ حکم دیا ہے، تو قرآن کو ایسا کھول جاتا ہم لوگ کے اوپر، ہم لوگ کا جو بد آنکھ ہے وہ کھل جائے، جو اللہ سے ہم لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ہم لوگ قریب ہو جائے، اور اللہ سے ہم لوگ محبت کرنے والے ہو جائے، اور اس سے مانگنے والے پہچاننے والے ہو جائے۔ امید نہ ہے، اپنا جو امید ہے مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ کسی کا مراد ایسا نہیں جو اللہ جو قبول نہیں کرے گا، مایوس ہونے کی درکار نہیں ہے۔ ہم صاحب کہتے تھے سما سر کٹائیو کچھ غم نہ کھائیو، سما سر کٹائیو کچھ غم نہ کھائیو، منزل ہزار سخت ہو ہمت نہ ہاریو، ہمت نہیں ہارنا جی۔ میرا خدا وہ ہے کہ عرش میں حکومت کرتا ہے، اور میرا خدا وہ ہے کہ بندوں کے واسطے حکومت کرنے کے لیے اس زمین میں محمد کو بھیج دیا ہے، جس کے منہ میں ظلم نہیں ہے بلکہ رحمت ہی رحمت دکھلا دیا۔ اس نے کسی کو سزا نہیں دیا ہے، کوئی کٹگھرا میں نہیں کھڑا کیا ہے، کوئی جیل میں بند نہیں کیا ہے، بلکہ ہر گناہوں کی بخشش جو ہے وہ محمد کے نزدیک دکھلائی دے رہا ہے۔ اس لیے عرس میں آ کے، عرس کے نزدیک میں آ کے، عرس کے مجلس میں آ کے محمد کے نام سے پڑھنا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے محمد تو معاف کرنے والا، اللہ کہتا ہے سورۃ توبہ میں، اللہ کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے واسطے محمد معاف کرنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دو بار پڑھیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین
رؤوف رحیم بالمؤمنین رؤوف رحیم بالمؤمنین. سامنے اللہم آمین. لوگ سوچے ہمیشہ پردہ ہو گئے. اب 11 سال جو ہے وہ تو بیان کر نہیں پا رہا ہے, ادھر ادھر لٹپٹ ہو رہا ہے. اب وہ رہا نہیں, اب وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. ہاں مرشد کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کوئی بات کی باہر جا کی بات نہیں ہے. خدا تو کر سکتا ہے, خدا تو کر سکتا ہے. خدا اپنے محمد کے تعریف کروانے کے لیے اگر مردوں کو بھی چاہے تو اٹھا کے لا کر بیٹھا دے. پھر مرشد تو قرآن بیان کربے ہی کریں گے, محمد کا تعریف کربے ہی کریں گے. یہاں تک کہ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں مرید لوگ, اس کو بھی اٹھا کے لا کے مجلس میں حاضر کریں گے اور پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مردے لوگ پڑھے گئے. کہ یہی گناہ خالی ہوگا؟ وہ جو یہیں کے ہیں وہ چاند سورج میں بھی بادشاہ ہے, وہ قبر میں بھی بادشاہ ہے, وہ حشر کے میدان میں بھی بادشاہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم. الہی اس انسان کے ہاتھ میں ہم لوگ پکڑا دے جو محمد کے فقیری کو برباد نہیں کیا ہے بلکہ محمد کے فقیری کو آباد رکھا ہے, کہ اپنے باپ کے پیروی میں آباد رکھا ہے. اور آپ لوگوں پر بھی حکم ہے کہ آپ لوگ اپنا باپ کے پیروی بخوبی کریں, چاہے وہ آپ کو مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے, لیکن اپنے باپ ماں کو گالی گلوچ نہ کریں. یہی خدا کی قانون ہے شریعت میں. میرا خدا بہت بڑا ہے, میرا خدا بہت بڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو گالی گلوچ نہیں کیے, کافر تھے لیکن اپنے باپ کو گالی گلوچ نہیں کیے. یہ دین مذہب بہت پاک ہے. اگر کوئی اس کو صحیح سے سمجھ لے انشاءاللہ تعالیٰ وہ خدا کے قریب ہو جانے والا ہے. وہ قرآن کو کاغذ میں نہیں دیکھنے والے ہیں بلکہ اپنا دل ہی میں خدا کو دیکھنے والے ہیں. یہ جو دیکھنے کا جو مقام منزل ہے اسے عرس مبارک کہتے ہیں, خوشی کا منزل, جہاں بندوں کو رب مل جائے, جہاں امتوں کو نبی مل جائے اور ہم سب مریدوں کو حمید فروخ احمدی زندہ بیان کرتے ہوئے مل جائے. اسے عرس مبارک کہتے ہیں, خوشی کی مجلس. یہاں قرآن بھی حاضر ہے یا قرآن پڑھنے والا بھی حاضر ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے ہمارے ایسا لوگوں سے ہم لوگ کے پالا مت پڑا جس کے اوپر تو نے اپنا لعنت بھیجا ہے اور وہ گمراہ ہے. جو مسجد میں جاتے ہیں 10,000 روپیہ مہینہ کے لیے, جو ابھی ہم بیان کیے تھوڑا دیر پہلے, 25,000 روپیہ میں لے کے وہ وہاں جاتے ہیں, 2,000 لے کے وہاں جاتے ہیں. نہیں, اور ہم بھی پیسہ مانگتے ہیں. ہمارا پیسہ مانگنے میں اور اس کا پیسہ مانگنے میں فرق ہے. وہ ہے کہ وہ گلا ٹیپ کے پیسہ مانگتا ہے اور میں اپنا حق کا پیسہ مانگتا ہوں. وفی اموالہم, اور بیچ امیر کے مال میں حقم حصہ ہے للسائل والمحروم, سوال کرنے والوں کے اور بن سوال کرنے والوں کے. قربانی کرنے والوں کا قربانی تب پورا ہوگا جب وہ کم سے کم 100 آدمی کو وہ گوشت پہنچا دے گا. اگر وہ 100 آدمی اگر نہیں کھایا اس کا قربانی نہیں ہوا. حج تب قبول ہوگا جب 7 آدمی آپ کے نزدیک میں اگر آ کے اپنا زندگی کو نہیں بنایا, آپ کے لیے حج جو ہے حرام ہے. آپ کا پیسہ ہوا اور حج چلے گا, کیا حج خریدنے کا جو چیز ہے کیا کہ حج چلے گا؟ نہیں ہوگا. دنیا میں جتنے بھی لباس بنے, جو ٹی شرٹ بنے ہیں, شرٹ بنے ہیں, پنجابی بنے ہیں, جتنے بھی چیز بنے ہیں یہ شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے بنے ہیں. جو انسان کو جو شرمگاہ ہے, جو چھپانے کی چیز ہے وہ چھپایا جائے, نہ کہ وہ کپڑے کو دکھلایا جائے. وہ دکھلانے کے لیے اللہ کپڑا نہیں بنایا ہے, چھپانے کے لیے اللہ کپڑا بنایا ہے. لوگ یہاں دکھلانے کے لیے پڑے ہوئے ہیں. اسی لیے ان لوگوں سے ہم لوگ کو بچنا ہے. اسے اللہ نے یہاں کہہ دیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ الہی ان سب لوگوں کے ہاتھ سے ہم لوگ کو بچا
جن کے اوپر تو نے اپنا لعنت اور گمراہی کو ظاہر کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا دیکھنے کی تمنا کیے، یہ تمنا پاک ہے، تمنا جو ہے پاک ہے۔ کوئی پیسہ دیکھنے کی تمنا کرے گا کہ کس کے تجوری میں کتنا پیسہ ہے، وہ پاک ہو جائے گا۔ کس کے کپڑے کے اندر کیا ہے، کس کے جیب کے اندر کیا ہے، کس کے پاکٹ کے اندر کیا ہے، یہ پاک ہو جائے گا۔ ہم مان لیں گے اس بات کو؟ نہیں مان سکتے ہیں۔ سلۃ من الاولین بڑی جماعت ہے اولوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور ماننے والا ہے کم میں سے۔ آخرت میں ماننے والے کم ہو جائیں گے، جتنے کم ہوتے رہیں گے قیامت اتنا قریب آتا رہے گا۔ تو قیامت ہوگا کیسے؟ قیامت تو ہونا ضروری ہے نا، تو قیامت ہوگا تو کیسے ہوگا؟ جب جماعت جب چھوٹے ہونے لگیں گے، آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتے 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 دیکھا کہ محمد کو مانا نہیں، اب محمد کے دربار میں کوئی آ نہیں رہا، اللہ بولے گا کیا درکار ہے؟ ہم نے آدم کو بنایا ہے محمد کے لیے، ہم نے پھولوں کو بنایا ہے محمد کے لیے۔ جب محمد کی طبیعت جب خراب ہم کو لگا تو ہم نے ٹونک بنانے کے لیے ہم نے مدھو مکھی کے اوپر وہی کیا، بلایا مدھو مکھی آؤ ادھر آؤ مدھو مکھی، تم گاچھ میں پھل میں چڑھو، اس کے اوپر ڈائریکٹ اللہ وہی کیا، بات کیا اس سے، اور تمام پھولوں میں جاؤ رس نکالو، طرح طرح کی وٹامن ہے اس کو لے کے آؤ، نبی صاحب کھائے تھے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور وہی کیا ہم نے طرف مکھی شہد کے آگے محمد۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور وہی کیا رب اس کی نے طرف مکھی شہد کے آگے محمد، اور بات کی اللہ نے مکھی شہد سے، علی تخلیے کا پکڑ من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، فصل کی پسچل سبولا رب کے راہ رب تیرے کے در اللہ مشکر، ساتھ مشکر کے ساتھ چل۔ کسی مدھو مکھی کا گھر کو توڑ دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مدھو مکھی کا گھر کا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے کے رکھا ہے۔ کسی مدھو مکھی کا گھر جو ہے توڑ کے پھینک دیجئے، کوئی بات نہیں، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے اس کو، لیکن انسان کا گھر ٹوٹ جائے گا تو انسان برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ انسان ایسا اپنا گھر بنائے، ایسا گھر بنائے جو گھر اینٹا پتھر کا نہ ہو بلکہ ایمان کا دکھلائی دے، الحمدللہ، جہاں خدا ہی اس کو بنائے اور خدا ہی اس کو برقرار رکھے۔ رزق ایسا ہو کہ کسی کے نزدیک ہم کو رزق ہے، تم کو 10 روپیہ دو، تم ہم کو 5 روپیہ دو، تم کو 25 روپیہ دو، نہیں، رزق ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بیٹھے رہیں گے، لوگ آ کے ہم کو دے کے جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا ہم سے راضی دکھلائی دے رہا ہے۔ تو خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ کو خدا کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو خدا کا ذکر کیسا کرے کہ ہر شیطانوں کے شیطانی سے ہٹتے ہوئے قرآن شریف کے اوپر ہم لوگ یقین رکھیں۔ یہاں گھر میں باپ کی بات سن رہے ہیں اور وہاں باہر میں پڑوسی کی بات سن رہے ہیں، تو کیسا ہوگا جی؟ بیکار ہو جائے گا۔ ویسے ہی ہے، یہاں قرآن بھی سن رہے ہیں اور قرآن کے باوجود اور کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو دوگلا بنتی ہے جی۔ یہاں رب کو مان رہے ہیں اور وہاں لوگوں کو بولے لوگ ہم کو پیسہ دے گا تب چلے گا، نہیں۔ اگر یقین ایمان اگر صحیح ہے، یقین ایمان اگر صحیح ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خود ہی رزق بھر دے گا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، وہ الذی وہی پاک جات ہے، وہ یتیمونی، وہ کھلاتا ہے مجھ کو۔ ارے کعبہ کیسے بنائے گا؟ اینٹا بہت دور ہے، پتھر بہت دور ہے، سرکی بہت دور ہے، پانی نہیں ہے یہاں پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، وہ الذی وہی اللہ پاک جات ہے، وہ یسکین ہے، وہ ہم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ واذا مریض، تو جب میں بیمار پڑتا ہوں، فہو یشفین، پس وہی ہم کو آرام دیتا ہے۔ دوائی تو ایک بہانہ ہے، دوائی ایک بہانہ ہے، آرام ہم کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مجلس میں کاہے نہیں آئے گا؟ کوئی شادی کرے خوشی منائے اور آپ کو دعوت دے اور آپ نہیں گئے، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا جی، پھر دوبارہ آپ کو دعوت نہیں دے گا، آپ سے منہ پھیر لے گا، تو آپ وہاں سے بہت جلدی جاتے ہیں کہ نہیں ہم کو وہاں جانا ہے، نہیں تو ہم سے جو ہے منہ پھیر لے گا۔ اور قرآن کے مجلس میں نہیں آئیں گے اللہ منہ نہیں پھیرے گا، یہ ہوش میں نہیں جھک رہا کہ اللہ ہم سے منہ پھیر لے گا، کہاں سے؟ اس کا عقل میں جو ہے آسمان سے بجر پڑ گیا ہے، جو اوپر سے گرتا ہے نا بجلی، اس کو بجر بولتے ہیں ہم لوگ، یو پی کا بھاشا والا وہ بجر پڑ گیا، بجلی گر گیا، اس کا بدھی خراب ہے، اس کا بدھی ہوتے ہوئے بھی زیادہ پڑھ لیا ہوگا، بدھی خراب ہے، ہم کو زیادہ نہیں پڑھنا ہے، ہم کو بس 30 پارہ پڑھنا ہے، بس یہی 30 پارہ آپ لوگوں کو دنیا سے لے کے قبر تک اور قبر سے لے کے حشر کے میدان تک ساتھ ہی ساتھ دینے والا ہے، اور کچھ ساتھ نہیں دے گا، اور کوئی ساتھ نہیں دے گا، یہی قرآن 30 پارہ آپ لوگوں کو ساتھ دینے والا ہے، کوئی زمین آسمان کی کتاب آپ لوگوں کو ساتھ نہیں دے گا، کوئی ساتھ نہیں دینے والا ہے، رحمت للعالمین آپ لوگوں کو ساتھ دینے والا ہے، مریدوں کے واسطے حمید فروغ کا ہماری ساتھ دینے والے ہیں، اور کوئی ساتھ نہیں دے گا جی۔ یہ فروغ کا ہماری کو عرس بہت لوگ پلٹنے کی کوشش کی تھے، لیکن ہم ہی صاحب ڈٹے رہے، بنگلہ چیت مہینے کا پہلا سنیچر، بنگلہ چیت مہینے کا پہلا سنیچر، بنگلہ چیت مہینے کا پہلا سنیچر، آج ہم اس کا اولاد ہوئے کہتے ہیں اب 85 سال عرس ہوگا اور بنگلہ چیت مہینے کا پہلا سنیچر، یعنی انگریزی 20 مارچ کو دربار گہمری میں حمید بابا خود ہی بیان کرنے کے لیے حاضر ہو جائے، اور مرید اپنے مرشد کو وہی چادر مبارک میں دیکھیں گے جیسا اول اس نے دیکھا تھا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اور دیکھے گا تو اس جگہ پھر اسی جگہ ممبر پر وَمُلْكًا كَبِيرًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بادشاہی قرآن والی عہد ایمان والو، اور بادشاہی پگڑی والی، اور بادشاہی مریدوں والی، مریدوں کا جو پیر ہے، جو مریدوں کے واسطے قرآن بیان کے لیے حاضر ہے، جو مریدوں کو اپنا چادر میں سمیٹے ہوئے ہیں، اے فرشتوں ہٹ جاؤ، فرشتوں تم ہمارا جو ہے مریدوں کو گناہ مت پہنچاؤ، یہ محمد کے عرس میں آنے والے ہیں، قرآن سننے والے ہیں، تو اللہ کہے گا ان لوگوں کو ہمارا عرش کی طرف بلا کر لے کے آؤ، جو تاکہ ان لوگ کو یقین ہو جائے جو اس دنیا میں جو محمد کے مجلس قائم جو لوگ کیا، جو قرآن پڑھا، وہ عرش میں بھی وہی قرآن پڑھ رہا ہوں، تاکہ ایمان وہ لوگ اور زیادہ ہو جائے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانوں، اور زیادہ وہ لوگ ہو جائے ایمان میں، مَعَ ایمانہم، ساتھ ایمان اپنے ایمان میں اور زیادہ ہو جائے، اور بھی زیادہ ہو جائے، اور بہتر ہو جائے، اور جو ترقی کرے، یہاں تک کہ محمد کو انسان نہیں جانے بلکہ رحمان ہی جاننے والے ہو جائے، آمین اللہم آمین۔ ہاتھ اٹھائے اپنا دعا مانگے۔ پروردگار عالم، ہم لوگوں نے جو اس وقت تیری ہم کہی اور تیرے کلام پاک میں جو کچھ تلاوت کی، اسے پڑھنے اور سننے میں کسی قسم کی غلطی اسے معاف فرما، اور پڑھتے وقت ہم لوگوں نے جو اپنے دل کو پوری طریقہ سے صحیح طرح رجوع نہ کر سکے، اس تقصیر سے گناہ سے رعایت معاف کر، اور اپنی رحیمی و کریمی سے اسے قبول فرما، اور اس کا ثواب سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبیین صفی المجربین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک پر اس کا ثواب پہنچا، آمین۔ اور خاص کر اس قرآن تلاوت کا ثواب سیدنا و مصطفیٰ شیخ المشائخ حضرت مولانا سید صاحب امام علی کریم اللہ وجہ کے روح پاک پر اس کا ثواب پہنچا، آمین۔ اور خاص کر اس قرآن تلاوت کا ثواب سیدنا و مصطفیٰ اہل البیت، تمام اہل البیت کے جان دل اور روح پر اس کا ثواب پہنچا، آمین۔ اور خاص کر اس قرآن تلاوت کا ثواب انبیاء علیہ السلام کے بعد جميع صحابہ کو اس کا ثواب پہنچا، آمین۔ اور تابعین تبع تابعین، امام مجتہدین، امام طریقت، غوث، قطب، ابدال، رقیب، نقیب، شریف، شہید، کل اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے تمام روحوں کو پر اس کا ثواب پہنچا، آمین۔ اور کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کے جوانہ سے لے کے پیدا ہوئے ہیں اور ہوں گے، ان کو اور ان کے اولاد کو اس کا ثواب پہنچا، آمین۔ اور اس عرس مبارک میں
آنے والے جو ہفتہ میں جو عرس مبارک میں تمام جاہرین کے اوپر تو اپنا خاص رحمت زیادہ کر، آمین اللہم آمین۔ اور خاص کے اس قرآن تلاوت کا ثواب سیدنا و مصطفیٰ شیخ المشائخ حضرت مولانا سید صاحب فروہا گہمری صوفی مفتی میر پیر شریعتی طریقتی حقیقتی و معرفتی صاحب کے روح پاک پر اس کا ثواب پہنچا، آمین۔ اور خاص کر اس قرآن تلاوت کا ثواب سیدنا و مرشدنا شیخ المشائخ حضرت مولانا سید صاحب صوفی حمید فروہا گہمری مفتی میر پیر شریعتی طریقتی حقیقتی و معرفتی صاحب کے روح پاک پر اس کا ثواب پہنچا، آمین۔ اور خاص کر اس قرآن تلاوت کا ثواب حمید صاحب کے ماننے والے جتنے بھی لوگ حمید صاحب کو دیکھنے کے لیے حاضر ہیں ان کے تمام مرادوں کو تو پورا کر دے، آمین۔ الہی تو عرش کا بادشاہ تیرے عرش کے نیچے ہم لوگ فقیر ہیں، تو رحمت محمد کے ہاتھ سے ہم تو فقیروں کو بھی دے، آمین۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسناتی درود سے پڑھیے، اللہم صلی وسلم بارک علی رسول کریم رحمت للعالمین سبیل مجمع سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وعلی بیتہ اولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی عرس کل مجلس نبیوں کو مبارک ہو، الہی عرس کل مجلس رسولوں